अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक निगाहे कीमिया असर ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को तब्दील फरमाया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस निगाहे कीमिया असर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींच जाने वाला एक तसव्वुर आज हमें भी दरकार है। और इसीलिए दुआ में भी हम यही कहते हैं, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस निगाहे असर के लिए यूं इरशाद फरमा अर्ज करते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी एक मोहल्ले से आपका गुजर हो रहा है। छोटे बच्चे वहां पर बैठे कुछ बातचीत कर रहे हैं, आपस में कुछ मजाक मस्ती भी चल रही है। उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है, अबू महजूरा नाम है। ये खड़ा होकर नकल करके दिखा रहा है कि आओ बिलाल हबशी कैसे अजान देते मैं तुमको दिखाऊं। तो बच्चे हंस रहे थे और ये अबू महजूरा हज़रत बिलाल हबशी की अजान की नकल उतार रहे थे। बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभार अच्छों की नकल करने से भी अल्लाह अच्छा बना देता है। नीयत ये हो कि मेरे अंदर भी वो अच्छाई आ जाए, मजाक की नीयत से नहीं। अबू महजूरा बिलाल हबशी की नकल उतारते हुए उसी तर्ज लहजे में बिलाल हबशी की अजान जो मशहूर है दे रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से सुन रहे थे। जैसे ही हुजूर सामने आ गए तो सहम करके खड़े हो गए, डर गए सब, और सब के सब खामोश। बच्चे डरने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को बच्चे जानते थे कि ये कभी हाथ नहीं उठाते, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर इस कदर शफकत भी फरमाते कि बाज रिवायात में है कि हुजूर का जुब्बा पकड़कर लटक जाते हैं बच्चे जब हुजूर तिजारत से तशरीफ लाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू महजूरा को बुलाया, चलो मेरे सामने फिर से दिखाओ बिलाल कैसे अजान देते हैं। अभी सब बच्चों के सामने दिखा रहे थे, फिर मेरे सामने दिखाओ। अबू महजूरा पहले डरने लगे, उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया, चलो जो तुम मेरे आने से पहले यहां दिखा रहे थे वही दिखाओ। अबू महजूरा कहते हैं, मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी बता दूं ताकि मेरी जान छूट जाए, भाग जाऊं। खड़े होकर के अजान देने लगे। जैसे हजरत बिलाल हबशी अजान देते हैं, वो अजान देते देते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारका उनके चेहरे पर पड़ी। हुजूर मुस्कुरा रहे थे और फरमाया, बस करो, जाओ अब। अजान उतनी ही तक दी, कहा बस करो जाओ। बच्चे जाने लगे, अबू महजूरा कहीं नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। फिर हुजूर ने फरमाया, जाओ अब जाओ, भाग रहे थे। अबू महजूरा कहते हैं, अब कहां जाऊं, जहां आप जाएं वहीं जाओ। फकत एक जुमले के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पिलाया नजरों से। अबू महजूरा वो फरमाते हैं, फिर जिंदगी भर मैं हुजूर का साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर गए नहीं। उस बचपन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे वाबस्ता हुए कि फिर उम्र का आखिरी हिस्सा जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुअज्जिन मशहूर हैं। 3 मुअज्जिन, एक हजरत बिलाल हबशी, दूसरे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, तीसरे अबू महजूरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन अबू महजूरा को
مسجد حرم کا مؤذن مقرر کیا۔ حضرت ابو محذورہ بڑھاپے میں بھی آ گئے تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان کے ہاتھ پیر کانپتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کے سامنے اذان دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ 60 سال تک وہ مسجد حرم میں اذان دیتے رہے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ مجھے بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے بدل دیا۔ آج ہمیں یہی چیز درکار ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ایک بار اٹھ جائے، پھر ہماری دنیا اور ہماری کایا پلٹ جائے، دل کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ ایسے بے شمار احادیث کریمہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ مشہور صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا فرمایا تھا، یعنی تم میرے بیٹے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے کوئی بھی باحیات نہیں رہے۔ ویسے 3 صاحبزادے حضور کے پیدا تو ہوئے، لیکن 6 مہینے کے عرصے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زندہ رہیں، بیٹوں میں کوئی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زید بن حارثہ یہ خود بیان کرتے ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہا تھا عرب کے راستے سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم شباب میں تھے، اور اس وقت عرب کا ایک قافلہ یعنی ڈاکوؤں کا قافلہ ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور سب مال ہمارے قافلے کا لوٹ لیا، اور زید بن حارثہ کو بھی پکڑ کر کے لائے اور غلام بنا کر کے مکہ میں بیچ دیا۔ وہ زمانہ غلامی کا تھا، جب کسی قوم پر حملہ کرتے وہاں سے جتنے لوگ ملتے ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ زید بن حارثہ وہ اپنے باپ کے بہت چہیتے تھے، بہت چہیتے، لیکن حملہ کر کے ڈاکوؤں نے گرفتار کیا اور مکہ میں بیچ دیا۔ اب وہ کس کے ہاتھ بکے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، ان کے ہاں غلام بن کر کے کام کرنے لگے۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہدیے کے طور پر زید بن حارثہ کو حضور کے لیے پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام بن کر کے تھے، زید بن حارثہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح رہنے لگے۔ ادھر ان کے جو باپ زید بن حارثہ کے برسوں اسی غم میں مبتلا رہے کہ زید میرا گم ہوا، اور اتنے دردناک اشعار وہ بولتے تھے کہ سارے لوگ رونے لگتے تھے بیٹے کے غم میں، بیٹے کی جدائی میں۔ کبھی کبھار وہ کہتے کہ بارشوں میں مجھے تو نظر آتا ہے، مجھے یہ تک خبر نہیں کہ زید میرا زندہ بھی ہے کہ انتقال کر گیا، میں انتظار کروں بھی کہ نہ کروں۔ وہ بڑھاپے میں بہت روتے رہے۔ پھر ایک قافلہ ان کے ہاں سے حج کے لیے آیا تھا تو انہوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا۔ واپس گاؤں جا کر کے حضرت زید کے والد جو روتے رہتے تھے غم میں، ان کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا مکہ میں ہمیں ملا، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو زید بن حارثہ کو قافلے والوں نے جب یہ کہا کہ تمہارے باپ تو بہت روتے ہیں تمہاری جدائی میں، اشعار پڑھتے ہیں، تو زید بن حارثہ نے بھی 2 اشعار لکھ کر کے بھیج دیے، جاؤ میرے والد کو یہ سنا دینا میں مکہ میں ہوں اور خوب خیریت سے ہوں۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو گاؤں والے جا کر کے زید بن حارثہ کے والد کو جب بتاتے ہیں تو ان کے والد اور چچا بے صبری سے وہاں سے سفر کے لیے نکل پڑے۔ مکہ پہنچے، آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش ہے اور سرداروں کا خاندان کہلاتا، وہ آ کر کے منت سماجت کرنے لگے، یہ کریموں کا خاندان ہے، معاف کرنے والوں کا خاندان ہے، یہاں سے تو قیدیوں کو آزاد کرایا جاتا ہے۔ تو ساری باتیں کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے التجا کی کہ ہمارے بیٹے کی آزادی کے لیے ہم آئے ہیں، جو مال آپ کو چاہیے لے لیں، ہمارے بیٹے کو غلامی سے آزاد کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تم اپنے پاس رکھو، تمہیں زید کی آزادی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں اچھا لگے ویسے کرو۔ زید کو بلایا، حضرت زید بن حارثہ آئے، کہا زید دیکھو تمہارے یہ لوگ جو آئے ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چاچا ہیں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اپنے وطن سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟
حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے باپ بھی آپ کے اندر دیکھا، چاچا بھی آپ کے اندر دیکھا، اب مزید کسی باپ اور چاچا کے پاس جانے کی خواہش نہیں ہے۔ حضرت زید کے والد بہت سمجھائے کہ چلو زید تم آزاد رہنے کی بجائے غلامی کو قبول کرنا پسند کر رہے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا ہاں کوئی تو چیز ایسی میں نے ان کے اندر دیکھی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے سارے آزاد لوگوں سے میں اپنی غلامی پر فخر کرتا ہوں۔ کبھی انہوں نے مجھے غلام بنا کر کے نہیں رکھا۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کو دروازے پر کھڑا کیا جاتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جس کو کھانے کے بعد بچا ہوا دے دیا جاتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جس کو پرانے کپڑے پہننے کے لیے دے دیے جائیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہے۔ جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں، کبھی کبھار اپنے ہی برتن میں مجھے شریک کر لیا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایسا ہوا کہ خود صرف تہبند اور چادر پر رہے اور مجھے مکہ کے عمدہ کپڑے پہنائے ہیں۔ بھلا کوئی آقا غلام کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ جواب دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے اس دن ارشاد فرمایا اے زید جاؤ میں نے تم کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں لگے، کوئی تو چیز حضور کی قریب کی ہوگی انہیں، وہ نگاہ کیمیا اثر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر پڑی، پھر وہ کبھی نہیں گئے۔ ایک اور ہیں ابو قرصافہ نام ہے، میں چند صحابہ کی مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ بکریاں چراتے تھے، یتیم تھے اور اپنی خالہ کے ہاں رہتے تھے۔ مکہ کے قریب میں ایک گاؤں تھا، مدینے کے قریب میں ایک گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں۔ وہ یتیم تھے، باپ نہیں، اور ان کی ماں بڑی غریب تھی۔ ان کی خالہ اور خالو پیسے والے تھے، ان کے گھر میں رہ رہے تھے، تو بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بکریاں بھٹک کر کے مدینے میں آ گئی، گاؤں میں آس پاس چراتے تھے، تو بکریاں پکڑتے پکڑتے جب آئے تو مسجد نبوی تک بکریاں پہنچی، سامنے آفتاب رسالت کا جگمگاتا چہرہ دیکھا، بکریاں بھول گئے، شام ہو گئی، حضور کو دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ عمر کچی ہے، جوانی کی عمر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شام ہو رہی ہے، جاؤ اپنی بکریاں سنبھالو۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی بکریاں لے کر گھر پہنچا۔ وہ پہلے دن تو بھٹک گئی تھی، دوسرے دن روز بھٹکا کر کے مدینے لے جاتا، زبردستی مدینے کی طرف ہانکتا تھا، جبکہ وہاں شہر میں بکریوں کے چرنے کی کوئی چیز ہوتی نہیں، لیکن زبردستی میں بکریوں کو اس طرف ہانکتا۔ پھر ایک دن میرے خالو اور خالہ کو پتا چل گیا، وہ دوسرے دین پر سے، انہیں پتا چلا کہ ابو قرصافہ روزانہ محمد کو دیکھنے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بلائے اور سخت ڈانٹ ڈپٹ کی۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ جادو کرتے ہیں، فلاں فلاں ان کے عیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ خبردار ابو قرصافہ کبھی ادھر جانا مت۔ دوسرے دن دیکھا بکریاں ہانکتے ہوئے پھر مدینے میں آئے ہیں۔ شام میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واپسی کے بعد اپنے گھر پہنچے تو خالہ اور خالو نے بہت ڈانٹا، کہا اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے ہمارے قوانین کے حساب سے رہنا پڑے گا، ورنہ تم جاؤ اپنا دیکھ لو، کیا کرنا چاہتے ہو جلدی جواب دو۔ تو محمد کے پاس جاتے ہو، ہم تمہیں گھر دیے ہیں، تمہارے باپ نہیں، تم یہاں کھاتے ہو، چھت ہے تمہارے لیے، اس کے باوجود ہماری باتیں نہیں سنتے۔ ابو قرصہ جوش میں آئے اور کہا ٹھیک ہے لو تمہارا گھر اور میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ باہر نکلے، ماں آئی اور سمجھایا بیٹا تو اکیلا نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، بیوہ عورت ہوں، میرا کیا ہوگا۔ واپس آئے ابو قرصافہ اپنی خالہ اور اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے، معاہدہ کرتے ہیں دونوں آپس میں، ایک کام کرو خالہ اور اماں دونوں مدینے جاؤ، اور جس کے بارے میں مجھے تم تہمت لگاتے ہو کہ ان کے ہاں بیٹھ جاتے ہو، ان کو دیکھتے ہو اور بیکار ہو گئے ہو، ایک مرتبہ تم دونوں جا کر اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آنا، اور اس کے بعد واپس آ کر کے مجھے کہنا کہ کبھی مت جاؤ، پھر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ تم دونوں نے دیکھا نہیں، ایک بار ان سے مل کے آنا،
देख कर आना और फिर आकर तुम जो नसीहत करोगी मैं अमल करूंगा। खाला और अम्मा दोनों कहती हैं बहुत आसान तजवीज है, बेटा मान जाएगा। हम दोनों मदीने के लिए निकली। ये दो खवातीन हैं, अबू कुरसाफा की माँ और खाला। कहती हैं कि जब हम मदीना पहुंची तो मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम को दर्स देते हुए आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े थे। कहती हैं बाहर दरवाजे से हमने देखा तो ऐसा लगता था कि उनके होंठ खुलते हैं तो मोतियां झड़ने लगती हैं और पूरे माहौल में मुश्क व अंबर की खुशबू फैली हुई है। हमने ये मंजर कभी न किसी बादशाह के महल में देखा, न किसी ताजवर के खिलाफत हाउस में देखा, कहीं नहीं देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादी जिंदगी में इस कदर रौब देखा। ये दोनों वापस आई रात को और अबू कुरसाफा बहुत बेकरार थे अम्मा और खाला से कि क्या फैसला सुनाएंगी। दोनों औरतें कहने लगी कि सच कहता था अबू कुरसाफा, बात तो दर हकीकत यह है कि हम खुद वहां से आना नहीं चाहती थी, रात हो गई हम आ गए। अबू कुरसाफा जिसके पीछे तू घूमता है मेरा दिल कहता है कि चंद दिनों बाद पूरी दुनिया उसके पीछे घूमने को फख्र करेगी। ये हज़रत अबू कुरसाफा सहाबा हैं जिनकी जिंदगियां एक निगाह नबुव्वत से बदल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन जिनके लिए उनके मौजूदा हालत से ज्यादा उन्हें नवाजा। उनकी कैफियत क्या थी और उन्हें क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मक्का से मैं इस हालत में निकला था कि मेरे माँ बाप मेरा सब कुछ छीन लिए थे और मुझे गुंडे भेजकर मारने भी लगवाए थे। मुसअब बिन उमैर एक जवान सहाबी, इनकी खूबसूरती भी मशहूर है, हत्ता कि ये खुशबू लगा करके चलते थे तो पूरे मक्का की गलियां महकती थी, मशहूर थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पाक इन पर पड़ी ये सब भूल गए और मदीना तैयबा जाने के लिए बेकरार हुए। माँ और बाप ने सब कुछ इनको खत्म किया, जायदाद दौलत सबसे इनको दूर कर दिया और कहा कि ठीक है जाना है तो सब छोड़ करके जाओ। मुसअब बिन उमैर कहते हैं सब छोड़ दिया। रास्ते में निकला तो माँ ने पुकार करके कहा मुसअब जो तू कपड़े पहना है वो भी हमारे हैं, उतार करके जा, कोई चीज लेकर के मत जा, अगर इतना तो खुददार है। हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं मैंने कपड़े उतार कर टाट की गोनियां डाल ली जिस्म पर और कांटे लगा करके वैसे ही चल पड़ा। फिर बीच रास्ते में पहुंचा था कि हमारे वालिदैन ने बड़े पहलवानों को भेजकर मुझे मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन गुंडों ने मुझे इतना मारा कि मेरी नाक फट गई और खून से मैं तरबतर था, पूरा जिस्म मेरा लहूलुहान था। इसी हालत में वो लंगड़ते हुए मदीने तैयबा पहुंचे। जानते हैं मक्का से मदीने तैयबा का सफर 450 किलोमीटर के करीब है, 425 किलोमीटर। ये पैदल सफर करना ये जज्बा इश्क रसूल नहीं है तो और क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब ना हो तो फिर वो बंदा कोई भी मुसीबत उठाने को तैयार नहीं होगा, और अगर सच्ची तलब है तो बड़े बड़े पहाड़ भी उसके लिए आसान हो जाया करते हैं। मुसअब बिन उमैर जिस वक्त मदीने तैयबा पहुंचे यहाँ हालत कुछ और थी, मगरिब की अजान हो रही है। सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हैं ऐसे जैसे किसी वफद किसी कबीले के आने का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने ये सोचा शायद कोई वफद आ रहा है। कबीले आते थे हुजूर से मिलने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या सरकार कोई कबीला आने वाला है, कोई वफद आने वाला है? हुजूर पाक फरमाते नहीं, वो कबीला नहीं, वफद नहीं, एक मेरा दीवाना आ रहा है जिसकी खुशबू यहां तक आ रही है। वो दीवाना कोई और नहीं मुसअब बिन उमैर। सहाबा कहते हैं हमें शौक बढ़ गया देखने के लिए कि हुजूर किसी और का इंतजार कर रहे हैं। जब मुसअब बिन उमैर लंगड़ते हुए मदीने तैयबा में दाखिल हुए, उनके पूरे बाल धूल से अटे हुए थे, चेहरा पूरा गर्दो गबार से अटा हुआ। जैसे वो आए उनके कपड़े भी जिस्म पर नहीं थे, टाट की गोनी कभी इधर सरक जाए कभी उधर, उसे संभालते हुए जैसे ही आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और अपनी चादर उड़ा दी।
اپنی چادر اڑا دی. کہا مصعب تمہیں اللہ کا رسول اپنی چادر پہناتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر زندگی بھر اس چادر کو کبھی اپنے جسم سے الگ نہیں کرتے تھے, کبھی الگ نہیں کیا. یہاں تک کہ لوگوں سے یہ کہتے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے, باپ. لیکن مصعب کو اس کی ماں نے کپڑے تک چھین لیے. دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جن سے محبت ملنی تھی میرے ماں اور باپ نے سب چھین لیا. اس وقت اس کائنات کے آقا نے مجھے کپڑے پہنائے, اس وقت مجھے انہوں نے چادر پہنائی, اس چادر کو میں الگ کیسے کروں. یہاں تک کہ وصیت بھی فرمائی کہ اسی چادر میں مجھے دفن کیا جائے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی کل زندگی رسول اللہ کی رضا تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ وہ لگے تو پھر ان کو کوئی الگ نہ کر سکا. حضرت خباب بن الارت, کتنے صحابہ کے میں نام ذکر کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے قوم مسلم, اے جمعہ کے مصلی ہو, آج ہمارا یہ معمول بن چکا ہے رسم ادا کرنے کے لیے ہم ٹوپیاں پہن کر مسجد تو چلے آتے ہیں, ایک ریت اور رواج سمجھ کر کے. کب ہمارے دل مچلنے لگیں گے اس مصطفیٰ کی رضا کے لیے, کب ہماری آنکھیں بے قرار ہوں گی کہ ہم نے بہت دیکھا یا رسول اللہ, اب آپ کو بھی دیکھنے کی تمنا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسی بھی دعائیں کر کے نکلتا ہے جمعہ میں؟ دکان کے لیے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اولاد کے لیے, سب کے لیے دعائیں کر کے نکلے. کبھی یہ بھی دعا کی کہ مولا ان آنکھوں کو مصطفیٰ کا چہرہ دکھا دے, ان کا حسن دکھا دے تاکہ میں دنیا کے حسن سے دھوکہ نہ کھاؤں. بار بار میری آنکھیں یہ بہکتی ہیں, گناہوں کی طرف چلی جاتی ہیں. رب ذوالجلال ایک بار اس عظیم چہرے کو دکھا دے تاکہ ان آنکھوں میں صرف جمال مصطفیٰ بس جائے. میرے عزیزو, یہ دعائیں ہماری کہاں رہ گئیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہم آج جس کیفیت سے گزر رہے ہیں, آج جس حالت میں ہم ہیں, لوگ تو میرے مصطفیٰ پر کیچڑ اچھالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑے ہیں اور ہم میٹنگیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں جگہ جگہ. ابھی 2-4 روز قبل کی بات ہے کہ ہماری روح کانپ اٹھی. ہمارے پاس ایسے ایسے میسیجز پھیلائے جا رہے ہیں ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے. میں جمعہ کے اس منبر سے میری آواز پہنچتی ہو تو حکومت کے متعلقہ افسران تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان جس طرح پہلے سے یہاں پر تمام مذاہب کو, تمام دین کو آزادی کے ساتھ جینے اور اپنے اپنے عقائد پر عمل کرنے کی اجازت ہے, اس کو باقی رکھا جائے, ورنہ پھر ایک دن لاوا پھوٹے گا اور تباہی آپس میں سارے لوگوں کی ہوگی. یہ مت سمجھنا کہ کوئی ایک مر جائے گا اور کوئی ایک بچ جائے گا. جب خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو نقصان سب کا ہوتا ہے, اور ہمارا یقین تو یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ کے امت ہیں, اور ہمارے مولا نے, رب تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ غلبہ تم کو عطا کرے گا. انشاءاللہ غلبہ اسلام کو ہی حاصل رہے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم مرنے والوں میں آج شامل ہو گئے ہیں, ہم ظلم کی چکیوں میں پسنے والوں میں آج شامل ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری بدعملی, ہمارے نہ سدھرنے کی ضد, ہمارے باز نہ آنے کی ہٹ دھرمی, یہ ہمیں تباہ و برباد کیے جا رہی ہے. ہزاروں بیانات سن لیے, سب کچھ ہوا, زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کی. کیا کبھی کبھار میں یہی سوچتا ہوں ہمارے کان کیوں باقی رہ گئے حضور کی گستاخی سننے کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ابھی 2-3 سال قبل کی بات ہے, میں انہی تمام مقدمات میں اب تک چلا آ رہا ہوں. کسی ایک درندے اور خبیث ملعون شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ صدیقہ پر انگلیاں اٹھائی تھی. ان کے حضور کے لیے جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ ہم یہاں استعمال نہیں کر سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے گناہوں سے متصل کر کے بتایا. یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں جانتے ہیں آپ؟ آج پورے ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کفار و مشرکین اکٹھا ہو رہے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں, انہیں کیا ملنے والا ہے سوائے جہنم کے.
لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا مقصد کچھ اور ہے. ابھی ابھی پھیلایا جا رہا ہے کہ حضور کی شان میں ایک گندی فلم نکالی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اوچھے حملے کرنے کے لیے فلم ریلیز کی جائے گی. جہاں تک بھی یہ خبریں کیوں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں، مجھے اسپین کا منظر یاد آتا ہے. اسپین جس میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، جس کا پرانا نام اندلس ہے، آج وہ یورپ کے ملکوں میں سے ایک ہے جہاں اسلامی حکومت نے 700 سال اپنے روشن تاریخ کے ایسے گزارے ہیں کہ پوری دنیا میں علم اگر بٹا ہے تو وہاں سے بٹا ہے. یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بچوں کو اندلس سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. کئی بڑے علماء اندلس سے نکلے ہیں، لیکن آخر زمانہ اندلس میں، اسپین میں ایسا ہوا تھا کہ مسلمان بد عمل ہونے لگ گئے تھے. نمازوں سے دور، شراب کے عادی، عورتوں کے پرستار بنے، رات رات بھر رقص میں گزارنے لگے. یہ جب ان کے اندر اخلاقی فحاشی آ گئی، تب تک بہت ساری غیر قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے پلان بناتے رہے، لیکن ڈر تھا کہ یہ سب اکٹھا ہو کر کے مار نہ دیں. ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب دوسری قوموں پر ڈال دیتا ہے. ہم کیسے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی مولا تعالیٰ ہمارا رعب دوسروں پر ڈالتا ہے، یہ غیب سے اس کی مدد ہوتی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین کے مشہور کسی جگہ پر ایک چوراہے پر عیسائیوں نے ایک پاگل کو کھڑا کیا جو حضور کی شان میں گندی گالیاں دینے لگا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر برے برے الفاظ بولتا. بہت سارے وہاں سے گزرتے گئے، سنتے گئے، ارے چھوڑو اس کو، بول رہا ہے. ایسے کرتے گزرتے چلے گئے. 2-3 دن کے بعد سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ایمان ختم ہو چکا ہے، حملے کا وقت ہے. یہ ایمانی بخار ناپا جاتا ہے، ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے. ابھی ان کے اندر اسلام اور بانی اسلام کے لیے جینے کا کتنا احساس ہے. جب دیکھ لیا جاتا ہے کہ اب یہ نہیں اٹھنے والے، ختم کر دو. اس کے بعد اسپین میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا. پھر آج تاریخ آپ کو دیکھنی ہوگی، جا کے سرچ کرو، تقریباً 500 مسجدیں اسپین کی آج چرچ بنا دی گئی ہیں، جو اسلامی تاریخ کی عظیم روشن یادگار تھی. مسجد قرطبہ تو آپ نے سنا ہوگا، دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے. آج وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. 700 سال کی تاریخ کو اچانک الٹ دیا گیا. اس منظر کو یہاں پر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عشق رسول کو ناپا جا رہا ہے. ابھی تمہارے اندر کتنی محبت رسول باقی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نیچ قسم کے ملعون اور خبیثوں کو کھڑا کیا جائے گا. ان سے حضور کی گستاخی کرائی جائے گی، کبھی عورتوں سے، کبھی بوڑھوں سے، کبھی بچوں سے. یہ سب ٹریلر ہیں جو آزمائے جا رہے ہیں. دیکھا جائے اور دیکھ تو رہے آپ سب، اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. پورے ہندوستان کی خانقاہیں چپی سادے بیٹھی ہوئی ہیں. سارے مدارس اسلامیہ بڑے بڑے جو اپنے وقت کے یہاں پر پیر سمجھے جاتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ایکشن کی بات نہیں آتی الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر. اکثر کا حال یہ ہے، تنظیمیں بڑی بڑی ہیں، تحریکیں بڑی بڑی ہیں، جماعتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن متفقہ طور پر یہ کوئی آج کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا کہ تم جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ذاتی معاملات کر رہے ہو، یہ اپنی جگہ پر ناموں سے رسالت پر حملہ ہرگز نہ کرو، ورنہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ساری مسجدوں سے اماموں کو خوف طاری ہے. ابھی ہم بولیں تو کہیں ہماری چیکنگ شروع نہ ہو جائے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ ساری باتیں بولے جا رہا ہوں. یقیناً میری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور پہنچتی بھی ہیں، مجھے اس کا خوف نہیں. الحمدللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، میرا رب تبارک و تعالیٰ سے یہی اس کی التجا ہے، مولا حق بولنے کی توفیق نصیب کر، اور اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ناموں سے رسالت پر بولنے والی زبان رہے. اور جس دن ہم حضور کی گستاخی سن کر کے خاموش رہنے کی عادت ہو، مولا اس سے پہلے ہمیں موت نصیب کر، ہمیں وہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آئے
امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے جب حضور کی شان میں گستاخیاں ہونے لگیں اور امت خاموش رہے تو فرماتے ہیں دیکھنا چند دنوں کے بعد اس امت کا حال یہ ہوگا کہ ان کی مائیں اور بہنیں بیچی جائیں گی، بازاروں میں نیلام کی جائیں گی. اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے گھروں کی عزت کو بچا نہ سکیں گے. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا جو رسول کی عظمت کے لیے نہ اٹھ سکا وہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کیا اٹھے گا؟ وہ مر گیا. آج میں اسی چیز کو محسوس کر رہا ہوں. کیا ہم سب کے سینوں سے ایمان رخصت ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر سے اسلام ختم ہونے کو آ گیا؟ ہم بار بار جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، حرکت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا وہ نوجوان کہاں ہیں جو سٹنٹ دکھانے کے لیے تو بہت بے قابو رہتے ہیں، اپنی پہلوانی کے جوہر دکھاتے ہیں. کس پر؟ بے گناہوں پر. بہت سارے ایسے جوانوں کو دیکھا جو طاقت پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ آج اکٹھا ہو کر اپنی بات حکومت وقت تک رکھیں. بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں بہت جوش میں آپ بول جاتے ہیں، بہت جوش میں بولتے ہیں آپ. یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے، مصلحت کو دیکھنا چاہیے. اچھا تمہیں آج مصلحت یاد آ رہی ہے، تم نے یاد نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ طائف میں پتھر کھا رہے تھے، جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی جا رہی تھیں، اس وقت میرے آقا چاہتے تو مصلحت کرتے. امام حسین کیا ضرورت تھی کربلا کے میدان میں آنے کی؟ مصلحت پر عمل کرتے خاندان بچ جاتا. یا ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت آپ بول رہے ہو، یہ ساری چیزیں کم کریں. میرے عزیزوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں سخت اسے لگتی ہیں جس کے دل میں نفاق، منافقت بھری ہو، اور جس کے اندر ایمان اور حب رسول ہو اسے یہ باتیں کڑوی نہیں لگیں گی. جس کو تن آسانی چاہیے، طبیعت کی آسانی چاہیے. لوگ تو آج نام بدل رہے ہیں، محلے بدل رہے ہیں تاکہ دوسروں کو خوش کر لیں. یاد رکھنا میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم ان کو کبھی راضی نہیں کر سکو گے، کبھی راضی نہیں کر سکو گے. یہ تمہاری موت کے منتظر ہیں، یہ تمہیں ختم کرنے کے خواہش مند ہیں. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. رب تعالیٰ جو فرماتا ہے اس میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. تم جن کو راضی کرنے کے لیے اسلام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، بانی اسلام کی باتیں نہیں کر رہے ہو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں بولوں تو کیا کر دیا جائے گا. یاد رکھنا مدد کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے. وہ خدا قدیر و جبار جو شیر کے منہ سے تمہیں بچا سکے، وہ خدا قدیر و جبار جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے بال کو تک حفاظت کرتا ہو، وہ رب ذوالجلال جو تیز چھری کے نیچے بھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی حفاظت کرتا ہو، وہ رب ذوالجلال جو اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہت طاقتور پہلوانوں سے مدد کرتا ہو، وہ رب ذوالجلال جو موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر دریا میں ڈوبنے سے بچاتا ہو. کیا آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا؟ اتنی ساری تاریخ ہماری روشن ہے، کیا اب وہ رب ذوالجلال ہمیں ان کفار کے شر سے نہیں بچا سکے گا؟ اگر ایمان ثابت رکھو یقیناً مدد آج بھی اترے گی، آج بھی رب تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، لیکن رشتہ جو ہمارا کمزور ہوا اسے تو مضبوط کرو. یاد رکھنا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کون ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ یقیناً رب تعالیٰ جب اس کی رحمت جوش پر آتی ہے، بڑے بھاری بھرکم بادشاہ جس کے ہاتھیوں کا لشکر، اونٹوں کا لشکر، گھوڑوں کا لشکر کعبہ مکرمہ پر حملہ کرنے آیا تو وہاں کوئی فوج نہیں تھی، کعبہ بچانے کے لیے کوئی سپاہی نہیں تھے. رب تعالیٰ نے غیب سے ابابیل چڑیوں کو بھیجا تھا، علم بھی تلاوت کرتے، گھر والے مرعوب ہو جاتے، کئی لوگ تو اسی وقت اسلام قبول کر لیتے. یہ کافروں پر بھاری پڑ رہا تھا، بہت بھاری پڑ رہا تھا. اب یہاں خباب بن الارت کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں ہوا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آپ اتنا بول رہے ہیں، یہ سب پکڑیں گے، یہ کریں گے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے سنت آبائی ہے. صحابہ، تابعین،
اولیاء بزرگوں کی یہی سنت رہی ہے، حق بولتے رہو، اگر ظلم کا سامنا کرنا پڑے تو تمہیں شہادت کا مرتبہ بھی دیا جائے گا۔ حضرت خباب بن الارت کو ایک جگہ پکڑ لیا گیا، آخر ہوا وہی، گھات لگا کر کافروں نے پکڑا اور پکڑ کر کے قید کر لیا۔ یہ مکہ کے حالات تھے، 13 سالہ جو حضور کی مکی زندگی ہے۔ خباب بن الارت کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اللہ اکبر، انہیں ایک بہت اونچے کوٹھے سے یعنی لکڑی سے باندھ دیا گیا، پورا ہاتھ پیر سب رسی سے باندھ دیا گیا۔ اب پھر کفار مکہ ان کے سامنے آتے تھے اور تیز چاقو لے کر پکڑ لے کر کے ان کے ناخنوں کو کھینچا جاتا تھا، پکڑ سے ان کے ناخن کھینچے جاتے، پورے انگلیاں ہاتھوں کی پیروں کی جب ناخن کھینچتے تھے کیسی کیفیت ہوتی ہوگی، کیا درد تھا خباب بن الارت کا۔ اس کے بعد ان کے کان کاٹے گئے، ان کی ناک کو کاٹ لیا، ہونٹوں کو کاٹا، ہر جگہ سے خون بہتا رہا۔ صحابہ لکھتے ہیں میں کبھی پڑھتا ہوں تو آنکھیں بہہ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گرم سلائیاں کر کے لوگوں نے ان کی آنکھوں میں ڈال دیے، گرم سلائیاں جب آنکھوں میں پھیری گئیں، آنکھیں تو اسی وقت روشنی چھوڑ دی ہوں گی، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کفار مکہ کا، اے خباب اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، ایک بار اس محمد کو ناحق کہہ دے، برا کہہ دے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، بہت اچھا مقام دیا جائے گا۔ ان صحابہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، وہ ان صحابہ کے سولی پر نکلی ہوئی باتیں شاعر نے اپنے جذبات میں یوں کہا تھا، ان کا ہی یہ نعرہ تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں، ہم سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن الارت سے ایک ظالم نے آ کر کے کہا، خباب کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، تو آرام سے سو رہا ہوتا۔ اس وقت چیخ کر کے کہتے ہیں، سب کٹا پٹا ہوا ہے، کہتے ہیں ظالم اپنی زبان روک لے، قسم رب ذوالجلال کی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں ہونے کی بات کرتا ہے، خباب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، مجھے یہ منظور ہے، ان کے پاؤں کے تلوے میں کاٹا چبھے، میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان صحابہ نے جانیں دے دی، اور لوگ یہ کہتے ہیں زیادہ کڑوا مت بولو، سخت مت بولو، ان کے جسم کٹ گئے، اور لوگ ہم سے یہ نصیحت کر رہے ہیں حضور کی عظمت پر اتنا نہ بولو، لوگ دشمن ہو جائیں، ہوتے ہیں ہونے دو۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے، آقا نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں تم جس کی بات کرتے تھے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم آج نیتاؤں کی بات کرو، تمہارا عقیدہ یہی رہے گا، انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آج ہم نبی کی عظمت پر بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک ایسی بھی صحابیاں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ ایک عمر والی صحابیاں ہیں حضرت سمیہ، ان کا بھی کام یہی تھا، مصطفیٰ کریم کی محبت لوگوں میں بانٹتی تھی، کفار مکہ کے فتنوں سے عورتوں کو بچاتی تھی۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو پکڑ لیا، ایک دن پکڑ کر کے لایا گیا۔ حضرت سمیہ یہ صحابیہ ہیں، عمر کافی ہو چکی تھی، ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا، دونوں ہاتھ آگے کے پیروں سے، دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے دونوں پیروں سے باندھا گیا اور گھوڑے کو دوڑایا گیا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا حضرت سمیہ کے جسم کی ایک ایک ہڈی سرکتی جاتی تھی، ٹوٹتی ہوئی آوازیں آتی تھی، اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر کے ابو جہل ظالم نے ایک نیزہ ان کی شرمگاہ پہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون سیدہ سمیہ، وہ صحابہ تو جانے دے دیے، آج ہمیں بولنے کی بھی ہمت نہیں، وہ صحابہ کے سامنے ہمیں چہرہ تو دکھانا ہوگا۔ اے میرے عزیزو، بات صرف اتنی ہے کہ بے قراری سی ہو رہی ہے، آج کے حالات دیکھ کر کے مجھے اس گفتگو کو چھیڑنا پڑا۔ اپنے ایمان کو زندہ رکھو، جب جب بات آئے مصطفیٰ کی عظمت پر، سارے اختلافات آپس کے بھول جاؤ، اپنی دشمنیاں ختم کرو، اور ساری چیزوں سے دور ہو کر ایک جھنڈے تلے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے بات کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے آج بھی دنیا کو یہ بتاؤ
کہ اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہم زندہ ہیں، اور جب تک ہماری جان میں جان باقی رہے گی ہم نبی کی عظمت پر بولتے رہیں گے اور ان کے خلاف سنتے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب رسول نصیب کرے، عشق رسول کی دولت لازوال عطا کرے۔ مولا ہمیں گستاخان رسول کے شر سے بچائے اور تمام منافقوں کی صحبت سے بچائے۔ رب تعالی ہم سب کو حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم خدا ارحم الراحمین مولا کوئی انقلابی نوجوان ہم میں سے زندہ فرما دے جس کی طاقت و قوت سے سارے کفار و مشرکین مرعوب ہو جائیں۔ اے رب العالمین ہم سب کو آج پھر سے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے مولا، ہم سب کو پھر سے حسین اعظم کی ضرورت ہے مولا، ہم سب کو پھر سے آج تیرے عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے مولا۔ ہمارے اس پورے معاشرے میں جو مرتی ہوئی قوم ہے ان کے دلوں کو زندہ فرما دے، حب رسول کی شمع ہم سب کے سینوں میں روشن فرما دے۔ اے کریم خدا اس دن سے پہلے جس دن تیرے حبیب کی شان میں کھلے عام گستاخیاں ہونے لگے ہمیں موت دے دے یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔